अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, आज तारिक फजल चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग की और कई चीज़ों को वाज़े किया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक अच्छी शुरुआत की है, इससे हम सराहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उससे गुरेज कर रही है। और आज हमने ये भी देखा कि असद कैसर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर ने मीडिया से गुफ्तगू की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दी के नासूर की मजम्मत करती है। और बानी पीटे अक्सर ये कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसे एतमाद में लिया जाए ताकि सूबों में किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफात ना हो। ऑल्दो बैरिस्टर गौहर का जो लहजा था वो थोड़ा धीमा था। असद कैसर साहब ने भी यही कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक़ मज़हब यानी इस्लाम से नहीं है। और कुछ दिन पहले भी हमने यही सुना था जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका कहना था कि दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम से और ना ही पाकिस्तान से। अब देखना ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात तय पाते हैं या नहीं। ऑल्दो तारिक फजल चौधरी साहब ने जो है ये कह दिया है कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो शुरुआत की है वो खुशाइंद है और आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो जाएंगे। ऑल्दो बानी PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट का कह दिया है सुहेल आफरीदी को। और कल हम देखेंगे कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी कराची का दौरा करेंगे। गालिबन इनिशियल लेवल पे ये बताया जा रहा है कि 3 या 4 रोज़ा जो है ये दौरा होगा। हो सकता है मज़ार कायद पे जाया जाए और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अवामी खिताब के लिए भी इजाज़त मांगी गई है सिंध हुकूमत से। नासिर हुसैन शाह साहब क्योंकि सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका ये कहना था कि हम प्रोटोकॉल देंगे, वेलकम करेंगे सुहेल आफरीदी को, लेकिन ताहाल मज़ार कायद पे जलसे की इजाज़त नहीं दी गई है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, उज़्मा कारदार साहिबा, और इनके हमरा हैं उबैदुर्रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। शहजादा जुल्फ़िकार ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उबैद साहब का। उबैद साहब, ये बताइएगा कि 3 रोज़ा दौरा होने जा रहा है कराची में, सुहेल आफरीदी साहब आएंगे। ऑल्दो पंजाब में जो कुछ हुआ वो इतना खुशाइंद नहीं था, क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको वेलकम भी किया है और जलसे की बात हो रही है जिसकी ताहाल फ़िलहाल जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोगों को इजाज़त नहीं मिली। बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि हम जा रहे हैं कल कराची, और कराची में सिंध हुकूमत का इस वक्त तक, अभी जो मेरे ख्याल में 10 बजे हैं, इस वक्त तक तो उनका रवैया बिल्कुल मुनासिब है और बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा कि एक अच्छा रिस्पांस उसका आ रहा है बनिस्बत जो पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ जो कुछ किया पंजाब के अंदर, खासकर लाहौर असेंबली के अंदर, इस बाहर जो कुछ होता रहा, मोटरवे पे जो कुछ होता रहा। लेकिन हम इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के निस्बत एक ज़्यादा जमहूरी और सियासी पार्टी है, वो इस तरह के कोई कदम नहीं उठाएगी। जहाँ तक जलसे की बात है तो जलसे के लिए इंशाल्लाह नासिर हुसैन शाह को लास्ट टाइम मैं सुन रहा था कि हम इजाज़त दे रहे हैं। फिलहाल तो कंफर्म नहीं है कि उसने इजाज़त दी है कि नहीं दी है, लेकिन बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं कि वो जलसे की इजाज़त भी इंशाल्लाह देंगे। और हम कराची के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दबी हुई आवाज़ें थी, जो उनको दबाया गया है, उसको हम इंशाल्लाह उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे और जल्द से इंशाल्लाह होगा वहाँ पर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सलमान अकरम राजा ने कहा है आइए बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बैरिस्टर गौर भी उनके हमरा थे, असद कैसर साहब भी उनके हमरा थे, और असद कैसर ने इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह किया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे। ऑल्दो हमने 2 दिन पहले देखा था DGISPR ने जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दी थी। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लहजा थोड़ा धीमा हुआ है? जिस तरीके की ट्वीट्स आ रही थी एक्स पे बानी PTI की जानिब से, लेकिन जो मौजूदा अरकान हैं, जो लीडरशिप है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मुज़ाकरात चाहती है। देखिए, मुज़ाकरात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी मुखालिफत नहीं की, नहीं क़यादत ने मुखालिफत की, नहीं दीगर। लेकिन असल मामला ये है कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, उससे तो होंगे जिसके पास कोई इख्तियार हो। फिर अगर मुज़ाकरात में कोई ऐसी शराइत आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए जिनको अगर मानना पड़े, तो जो फरीक है दूसरे जिसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर उनके पास पूरे इख्तियार हो, उनको मनवा सकते हैं, तो मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारा कायद जो बार बार एक चीज़ का कह रहे हैं कि हम मेन स्टेक होल्डर, जो इस वक्त आपको पता है कि उस दिन उसने साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल में इसे
प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि शायद कोई मुस्लिम लीग नून का कोई तर्जुमान बोल रहा है या पंजाब हुकूमत की कोई तर्जुमान, लेकिन बारह ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं करनी चाहिए थी। हम समझते हैं अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर इन लोगों से करने हैं जिनके पास इख्तियार है, और फिर वो बात भी मनवा सकते हैं और वो जो कुछ कहते हैं वो पूरा भी कर सकते हैं। अब ये है कि जिनके पास जी ये इख्तियार ना हो कि एक कैदी से मुलाकात के लिए दूसरों से इजाजत लेना पड़ता है, और वो खुद कहता है कि अगर आप मेरी इस तरह अच्छा सीएम साहब उबैर ने साहब, जो मैं समझी हूँ आपके कहने का मतलब ये है कि इख्तियारात किसी के भी पास हों, XYZ, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे, आया हुकूमत हो या फिर एस्टैब्लिशमेंट। मुज़ाकरात करने देंगे। ये कि जमहूरी मुल्क है, हम इसके मुल्क के अंदर सारे दरवाजे बंद नहीं करना चाहते कि हम बंद कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है इस वक्त, ये हमारा कायद जो है बेगुनाह जेल में है इस वक्त, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज से ट्रीट किया जा रहा है, एक सियासी जुमात से ज्यादा एक दहशतगर्द जुमात की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हमारे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। एक तो अगर पहले इन चीज़ों का रखा जाए कि हमें एक सियासी जुमात माना जाए कि हम एक सियासी जुमात है और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जुमात है, तो फिर मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है। लेकिन ये कि एक तरफ हमें दबाती भी है, हमें ठीक है। मारती भी है, हमारे खिलाफ मतलब ये सब चीजें भी करते हैं, और फिर मुज़ाकरात का टंडोरा भी पेटते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह ना कोई मुज़ाकरात होंगे, और अगर होंगे भी तो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है उस्मा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि हमने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की है, और आज बैरिस्टर गौर ने भी ये कहा, असद कैसर साहब ने भी ये कहा, तो फिर हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने मुझे इनवाइट किया। खदीजा, जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं, इनके जो तर्जुमान हैं वो उन्होंने पिछले 2-3 दिन में जो कुछ टीवी चैनल्स पे बातें की हैं वो बिल्कुल उसके मुतजाद हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप TTP को कलअदम एक वो जमात है और उसको आप दहशतगर्द कहेंगे, मालिक तो साहब आगे ने, से उन्होंने बिल्कुल शफी जान साहब मुशीर थे, उनसे सवाल किया गया था। बिल्कुल सही कह रही है उस्मा साहिबा। जी जी, वो उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी वो उनमें बीच में ग्रुपिंग्स होती हैं, एक ग्रुप अच्छे तालिबान का है, एक बुरे का है, जो हथियार डाल दे वो ऐसे है, जो नहीं है वो वैसे है। देखें, दो बातें हैं। आप या तो आप आइन को फॉलो करें, और आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि रियासत की जो भी पॉलिसी या जो भी वो एक डायरेक्शन होती है सूबों को, उसको साथ फॉलो करना होता है, उनका ताबुन करना बहुत ज़रूरी है आइन के मुताबिक वफाक के साथ। वफाक ने जब ये पॉलिसी बनाई अफगान लोगों के इनखला की, तो किसने इसको अपोज किया? इन्होंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिसमें इन्होंने हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी ना की हो कि जी हम इसके खिलाफ हैं, क्यों इनको निकाल रहे हैं, ये तो बहुत आप ह्यूमन राइट्स सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि जब हम हुकूमत से कहते थे कि पहाड़ों से दहशतगर्द आ रहे हैं, हम उन्हें बताते थे तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। तो पहले ये बताया जाए कि दहशतगर्द आए कैसे, इन्हें लाया कौन है? सुहेल आफरीदी साहब तो खुद हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इनको ये नहीं पता कि ये जो साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में जहाँ पे TTP के डेरे थे और जहाँ पे दो बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब, और इनकी TTP को यहाँ से निकाल के ख़त्म किया गया है, इनके अड्डे ख़त्म किए गए हैं, इनके दहशतगर्दों के जो वो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स थे वो ख़त्म किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, हमने 70,000 जानों का नजराना दिया था, आपको इनको पता होना चाहिए, और पूरी कौम ने ये जो था कुर्बानी दी, उसके बाद हमारी इनसे जान छूटी थी। और अब ये कहाँ से आ रहे हैं? अब क्लियरली हमें पता है कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन से जो रीग्रुपिंग इनकी हो रही है और जहाँ पे रॉ बैठा हुआ है और उनके प्रॉक्सी बने हुए हैं, और वो वहां से दोबारा अटैक करके इन्होंने 2021 से 25 तक कम से कम 10,000 हमले दोबारा किए हैं। और KP के लोग तो बहुत ज्यादा इसकी जद में हैं, लेकिन जब भी बात होती है इन दहशतगर्दों के खिलाफ तो ये खड़े हो जाते हैं इदारों के खिलाफ। हम तो कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम तो फौजी को कार्रवाइयां नहीं होने देंगे। भाई आपके
آپ کے کس کھیت کی مولی ہو, آپ نے کس طرح سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے. آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ ان کو سہولت کار بنا لیں, یا آپ ان کے دفتر یہاں کھلوا لیں, یا آپ ان سے مذاکرات کر لیں اور وہ جتنے مرضی لوگوں کی خون ریزی کریں, جتنے مرضی ریاست پہ وہ حملے کریں. ان کا تو دماغ چلا ہوا ہے, ان کے پاس وہ ٹریننگ ہے کہ یہ خود, آپ کو پتہ ہے جو ہماری قائدین ہیں وہاں کے پی کے, وہ سب ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کے پی کے لوگ بھی ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان لوگوں نے جھوٹ پہ جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنا, ان کی غلط ذہن سازی کرنی, الٹے سیدھے بیانی سوشل میڈیا پہ. قومی کانفرنس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ گولہ بارود سے فیصلے نہیں ہو سکتے. یہ جو گرینڈ جرگہ اس وقت کیا گیا تھا 1-2 ماہ پہلے کے پی اسمبلی میں, تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ گولہ بارود سے فیصلے نہیں ہوں گے. آپ نے کتنی دفعہ تو گرینڈ جرگے بلائے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا, گرینڈ جرگے کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ کیا رزلٹ نکلا ہے؟ آپ کے 10,000 اٹیکس ہو چکے ہیں 2021 سے 25 تک, اور آپ کی کم از کم 4 سے 5,000 جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. یہ ڈنڈے کے پیر ہیں, انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ریاست کے خلاف, اور ان کو جہنم واصل کرنا ہی ان کا ایک طریقہ ہے. اور چاہے وہ دائیں سے یا بائیں سے یا آگے سے یا پیچھے سے اٹیک کریں, ان کو جب تک ان کا صفحہ کلا کما نہیں کیا جائے گا, یہ ناسور جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ صاحبہ, میں آپ کی طرف آتی ہوں. شہزادہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, آج پریس کانفرنس ہوئی, بیرسٹر غور بھی اس میں موجود تھے, اسد کیسر بھی تھے, اور ایک دھیمے لہجے میں گفتگو کی گئی. اسد کیسر صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا یہ پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے, اور بانی پی ٹی آئی یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. آپ اس تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں, یہ تو ایک وار آف آپ کہہ لیں نیریٹو کی ہے, اور ایک وار آف نرس بھی ہے. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں پر پی ٹی آئی کو لے کے آئے, اور پی ٹی آئی بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں پر وہ نہ آئے. مثال کے طور پر دہشت گردی کا ہی سب کچھ تھا. میں خود موجود تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں. جو باتیں ہوئی اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے, بات وہ دہشت گردی کی ہے, اور دہشت گردی کی جب لڑائی ہے اس میں گورنمنٹ بھی وہی بات کرتی ہے, اور تمام پارٹیوں کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے. یہ تو طے ہے. اگر آپ ایف اینڈ بٹس پہ پڑ گئے کہ جی جیسے ابھی ہماری یہ آنریبل پینلسٹ یہ بات کر رہی تھی کہ ابھی آپ جی آپ ان چکروں میں پڑ گئے کہ جیسے کہاں سے آئے تھے اور کیسے آئے تھے, کتنے دن یہاں سٹے کیا اور کس نے, وہ بہت ہی اس کی بات ہے, اور یہ تمام چیزیں ایک پرابلم کی بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت بات کر لیں جب دہشت گردی سے سب ختم یہ ہو جائے, اس پہ قابو پا لیا جائے, اس کے بعد پھر آپ بات کر سکتے ہیں. یہ خرابیاں تھیں, یہ خرابیاں دہشت گردی پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, جبکہ ٹی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن اس وقت بھی ہو رہے ہیں, تیرہ میں بھی ہو رہے ہیں, اور دیگر علاقوں میں بھی آپریشنز جاری ہیں. دیکھیں نا, وہ تو انہوں نے آئین کی کتاب پڑھ کے سب دنیا نے دیکھی کہ انہوں نے, کسی نے پوچھا کسی جرنلسٹ نے کہ وہ آئین کی اس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ سول ان ایڈ آف سول جو پاورز ہے اس کو جب اگر وہ کل نہیں بلاتے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہ بلائیں, وہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شہر کے اندر کوئی جلسہ جلوس اور اس میں تبدیل ہو جائے, انرولی موب ہو جائے, اور یا سیکریٹرین کوئی ہو, اور وہ اس کے بعد جو پولیس ہے یا سول ادارے ہیں ان کے پہنچ سے باہر ہو جائے تو وہ ان کو بلا سکتے ہیں. یہ تو فل فلیج وار ہے. فرق یہ ہے کہ یہ شہروں میں لڑ رہے ہیں, پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں, اس بارڈرز کے اس طرف لڑ رہے ہیں. باقی آپ جب لڑتے ہیں تو بارڈر کے درمیان جو اس طرف کی اس ملک کا جو وہ سپاہی ہوتا ہے وہ حملہ کر رہا ہوتا ہے, آپ ان کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک ڈیفرنٹ وہ ہے. تو قابو اسی طرح پایا جا سکتا ہے. جس طریقے سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سوات میں آپریشن ہوا, اسی طرح کا آپریشن کے پی کے دیگر علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اس کا ریاکشن آئے گا یا پھر یہ کے پی کے لیے ایک مثبت ثابت ہوگا؟ دیکھیں نا, ایک چیز تو بالکل وہ ہے نا, اگر آپریشن میں اف اینڈ بٹس کی بات ہے کہ آپ
اس طریقے سے کر لیں تو چلیں کوئی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ذرا سول آبادی ہے اس کو تھوڑا سا وہ کچھ وہ خدشات ہیں ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا یا اس طرح سے. باقی تو دیکھیں پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ ایکسپرٹ تو نہیں ہے اینٹی ٹیررزم کے اس میں, یا تو اگر وہ اگر اینٹی ٹیررزم کے اس میں, یا خود سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کوئی کورسز کیے ہوئے ہیں, کوئی فوجی انہوں نے کیا ہوا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. جب وہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں خدشات ان تک پہنچا دیں لیکن روک نہیں سکتے. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب کابل گورنمنٹ سے ہم یہ بات کرتے ہیں, بھائی دیکھیے یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, یہ تو وفاقی حکومت کا کام ہے, فورن پالیسی وفاق میں آتی ہے. بالکل جی ان کا کام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہم ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں, دیکھیں آپ ڈیلیگیشن بھیج تو سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں افغان کے درمیان اور پاکستان کے, تب بھی تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ آن بورڈ لیں گے چیف اس کا, آپ کو پرائم منسٹر کو اور منسٹری آف فارن افیئر کو پھر کدھر جا کے جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں ملک کے بہترین مفاد. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کون ہے وفاق, کون ہے وفاق کو نہیں مانتے ہیں, وفاقی کوئی فورسز ہیں ان کو ہم نہیں مانتے, تو پھر مجھے بتائیں معاملات کیسے چلیں گے؟ ٹھیک ہے عبید صاحب, یہ بتائیے گا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, یہ کہنا ہے بیرسٹر غور کا. پھر یقینی طور پہ صورتحال اور سٹوری تو یہی بنتی ہے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے. سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور بیرسٹر غور صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیا جائے. تو یہ چیزوں میں کولیپس نظر آتا ہے, اسے کمبائن کیسے کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے, کیا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ جی دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مین سٹیک ہولڈر ہے. خیبر پختونخوا کے اندر اگر وزیر اعلیٰ صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو سننا چاہیے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو ایک سیاسی بنایا ہوا ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جرگہ کیا, اس جرگے کے اندر تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں پاکستان کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی, مسلم لیگ نون بھی تھی, ANP بھی تھی, جمعیت علماء اسلام بھی تھی, سارے پارٹیاں تھی 2 مہینے پہلے. وہاں پر ہم نے جو جرگہ کیا اور اس جرگے پہ جو نکات تھے اس پہ سب نے اتفاق کیا تھا. اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو آپریشن کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, اگر اس میں آپ لوکل کمیونٹیز کو یا جو ہے وہاں پر ہماری صوبائی حکومت کو ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور یا اسلام آباد سے یا لاہور میں بیٹھ کے وہاں پر آپریشن کی بات کیے جاتے ہیں, تو پھر تو کئی سوالات ہمارے بھی اٹھیں گے کہ اس طرح اگر یہ جس طرح صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ وہاں پر آئے اور یہ بات ہم بعد میں کریں گے, کیسے آئے, کہ یہ بات ہم کیوں بعد میں کریں گے؟ یہ 20 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. بارڈر جو ہے وہاں پر آپ نے باڑ لگائے, اربوں ڈالر کے باڑ لگائے, پھر بھی لوگ وہاں پر پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہاں پر بارڈروں کے جو ہے وہ لوگوں کو پاکستان نہ آنے دے؟ اگر یہ پاکستان کے اندر ہے تو یہ پاکستان کے اندر اگر ٹریننگ حاصل کرے تو کہاں پر کرتے ہیں؟ یہ ساری بنیادی بات. اس وقت جو ہمارا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپریشن کی مخالفت نہیں کرتے, لیکن جو طریقہ کار ہے اس کی مخالفت ہماری حکومت کر رہی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو لوپ میں لیا جائے, سہیل آفریدی صاحب کے پاس آیا جائے, انہیں روڈ میپ پورا پلان بتایا جائے. دیکھیے میڈم, یہ جو ہے جو آپریشن ماضی میں کی گئی 20 سال سے آپریشن ہو رہی ہے, اس کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں. اس وقت بھی گارنٹی نہیں دی جا رہی ہے اگر یہ آخری آپریشن ہوگا اس کے بعد کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ وہاں پر ہم آپریشن تو کرتے ہیں, لوگ نقل مکانی کریں گے. اس وقت جس طرح DG/SPR صاحب نے کہا کہ آپریشن ہو رہے ہیں تو پھر کرنے دیں. ہم تو آپریشن کی جو ٹارگٹ آپریشن ہے وہ چل رہی, اس کی ہم مخالفت نہیں کر رہی. لیکن اگر آپ آپریشن کرتے ہیں, لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے اور وہاں پر یہ لوگ جو ہے. اچھا یہ بتائیں عبید صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں, آئے ہمارا ساتھ دیں. اور بانی PTI نے اختیارات بھی محمود خان اچکزئی صاحب کو دیے ہیں, علامہ ناصر صاحب کو دیے ہیں, اور اس وقت وہ لاہور میں موجود ہیں. MPs سے بھی ملاقات کریں گے, جبکہ سہیل آفریدی کل کراچی آ رہے ہیں اور وہ بھی موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں کراچی میں ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کیسے کمپائل کیا جائے؟ محمود خان اچکزئی بھی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں, وہ بھی اسی بیس پہ گئے ہیں.
دیکھیے اس وقت جو محمود خانہ چکزئی صاحب کر رہے ہیں یا سی ایم صاحب کر رہے ہیں یا جو ہماری پارٹی کر رہی ہے، یہ سارے خان صاحب کی ہدایات ہے اور ان کی ہدایات کے مطابق اسٹیٹ موومنٹ چل رہی ہے. اس وقت ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جہاں پر ہمارے ورکر جو ہے یا جو خان صاحب ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پر آئین اور قانون کو ایک مخصوص لوگ جو ہے اپنے فوت علی رونتے ہیں اور ٹھیک ہے. ہمیں جو بھاشن دے رہے، جس طرح میڈم ابھی ہم بھاشن دے رہی تھی کہ آئین اور قانون میں ان لوگوں نے تو 17 سیٹیں حاصل کی تھی، 17 سیٹوں کی بدولت یہ لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. چلیے اس پر بھی ہمیں اعتراض نہیں، لیکن جو کچھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ نہیں، ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ایک زیادتی ہے یہ کسی بھی وہ جمہوری شاید ملک اس لیے بھی پاسبل ہے کیونکہ آپ کے مشیر شفیع جان صاحب نے جس طریقے سے مالک صاحب کو جواب دیا تھا. پہلے تو شفیع جان صاحب ہمارے پروگرام میں بھی بڑا آتے تھے، لیکن اس وقت وہ مشیر بن گئے ہیں، تو میرا خیال ہے شفیع جان صاحب کا لاسٹ سٹیٹمنٹ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اسی ایئر وائی کے چینل پہ نہیں سنا ہوگا. اس میں اس نے کلیئر کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے، جو ریاست کے خلاف یہ جو کارروائیاں کرتے ہیں، جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں، وہ سب دہشت گرد ہیں. اس کو تو اس نے کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں آپ کے پی میں آپریشن کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجی تیار کریں. تو پاکستان تحریک انصاف بھی مذاکرات چاہ رہی ہے اور طارق فضل چودھری صاحب نے بھی آج یہ کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے گریز کر رہی ہے، لیکن محمود خانہ چکزئی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، اور مینڈیٹ بھی عمران خان نے محمود خانہ چکزئی صاحب کو ہی دیا ہے. تو حکومت ایک قدم آگے بڑھ کے کیا بیٹھ کے بات کرے گی پاکستان تحریک انصاف سے؟ جی میں آپ کی سوال کا بھی جواب دیتی ہوں، لیکن پہلے ذرا ایک مجھے اجازت دیں. میں بڑی حیران ہوں ان کی باتیں سن کے. یہ فرما رہے ہیں کہ جی 20 سال سے آپریشن آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس آپریشن سے کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان جو ہے وہاں پہ تو آپ قدم نہیں رکھ سکتے تھے. وہاں پہ تو اتنا برا حال تھا کہ وہاں پہ ان کے باقاعدہ انڈر گراؤنڈ اڈے بنے ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے، جہاں سے یہ اپنی کارروائیاں کرتے تھے اور یہ معصوم جانوں کا نقصان کرتے تھے. جو رد الفساد اور ضرب عضب 2 بڑے بڑے آپریشن ہوئے، اس کے بعد صفائی کی گئی وہاں پہ، اور اب وہاں پہ ہسپتال بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے اب وہ انہیں رہنا شروع کی. یہ جو دوبارہ سر اٹھایا ہے دہشت گردی نے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانی سوئل سے جو ری گروپنگ ہوئی ہے ٹی ٹی پی کی اور جو رو شامل ہوا ہے، تو وہاں سے انہوں نے یہ افغان حکومت کے ساتھ مل کے تو یہ کارروائیاں شروع کی ہیں. اچھا آپ یہ کے پی کے جو لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ ان کی جو حکومت ہے کم از کم 10-15 ایسے اضلاع ہیں کے پی کے جہاں ان کی ریٹ ہی نہیں ہے. میں پولیو کی فوکل پرسن ہوں مریم نواز صاحبہ کی. ڈی آئی خان میں آپ سوچیں کہ یہ پولیو کی مہم نہیں چلا سکتے ہیں، رات کو نکل نہیں سکتے وہاں پہ، ان کی ریٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ، یہ کوئی اتنی وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ چیزیں بلوچستان کے بھی قبائلی علاقوں میں موجود ہیں، ہم دہشت گردی ختم کر لیں گے. تو کے پی جو ہے وہاں پہ ہمارے بہن بھائی بستے ہیں، کے پی بھی پاکستان کا ایک صوبہ ہے، ہم ان کو اس طرح سے دہشت گردی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم ان کا بالکل جا کے تو ان کو ہر حالت بالکل دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بھی اے پی ایس پہ اٹیک ہوا تھا. اس وقت بانی پی ٹی آئی کنٹینر پہ موجود تھے اور جلد سے جلوس جو ہیں وہ جاری تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اے پی ایس میں اٹیک ہوا تو بانی پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا. اس وقت بھی دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے اور معصوم بچوں کو شہید کر گئے. دیکھیں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ نہ کرتے تو پھر تو بدانت تھی نا. اگر وہ اتنی وہاں پہ ہمارے جو معصوم بچے شہید ہوئے، کتنی وہاں پہ ایک سانحہ ہوا، کتنی وہ بڑی ایک ٹریجڈی تھی، اگر وہ تب بھی ختم نہ کرتے تو پھر تو یعنی کہ نہیں، اس وقت بھی افغانستان سے دہشت گرد جو ہے وہ پشاور آ رہے تھے. میڈم ان سے پوچھ لیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو بانی صاحب ہے نا، یہ بانی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ یہ فوج میری ہے، تو ان سے پوچھیں کہ اسی فوج کے خلاف جو یہ زہر اگلوا رہے ہیں
اور اسی فوج کے خلاف جو یہ حملے کروا رہے ہیں اور اسی فوج کو یہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جا کے انہوں نے شہدا کی یادگاروں کو بھی نہیں بخشا, ان کی بھی جو قربانیاں جو تھا ان کو کوئی ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا کہ ہم ان کو کتنا ان کے دل کو تکلیف دے رہے ہیں, اور جا کے یہ ہر 2 منٹ کے بعد بھارت میڈیا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اداروں کے خلاف یہ ہزا سرائی کرتے ہیں. عبید صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کون سی فوج ہے جس کو بانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری ہے؟ یہ وہ فوج ہے جو فیض حمید نے بنائی تھی, یہ وہ فوج ہے جو فیض حمید نے ان کو کہا تھا کہ 15 سال آپ کو میں پی ایم رکھوں گا, آپ 15 سال مجھے چیف آف آرمی اسٹاف رکھنا. یہ وہ اسٹیٹ ہے, یہ ان کے کرتوت ہیں. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, آپ کا کامنٹ آ گیا ہے. عبید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی عبید صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈم یہ پوچھ لیں کہ خواجہ صاحب وزیر آج وزیر دفاع ہے, اس نے اسمبلی کی فلور پہ اسی فوج کے خلاف کیا کیا بکا تھا. آج ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کہا تھا اس نے. آج جو یہ ہمارا اسپیکر ہے اس نے فلور پہ ہاؤس کچھ کہا تھا ہماری یہ باتیں کرتے ہیں, یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے ڈیوٹی کا امتحان پاس کیا ہوا ہے. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کا رخ کرتی ہوں, عظمیٰ صاحبہ. کوئی بندہ تھوڑا معافی ہی مانگ لیتا ہے, کہتے ہیں کہ میں دوبارہ ایسے نہیں کروں. وہاں پر یہ لندن میں بیٹھ کے اس کے جو نواز شریف صاحب تھے اس کے جو ویڈیو پیغامات آتے تھے کلم کلا وہ فوج کے خلاف بول رہے تھے, وہ باتیں بھول گئے. آج ان کو فوج کی اتنی یاد ستانے لگی ہے. جب یہ ان کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ, لیکن جب وہ ان کی گود سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں. آپ نے بھی اپنے دور حکومت میں یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ قوم کے, ہم نے اس پہ معافی مانگی تھی, ہم نے جو غلطیاں کی تھی اس پہ ہمارے قائد نے بھی معافی مانگی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے معافی مانگی تھی, اس پہ ہم کوئی ہردرمی نہیں کر رہے ہیں. کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ہم نے بجٹ پاس کرانا ہوتا ہے ہم ان کی منتیں ترلیں کرتے ہیں, ہم نے سینٹ میں چیئرمین بنوانا ہوتا ہے, ہمارے پاس نمبر گیم ہوتی نہیں ہے تو پھر ہم ان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں دوبارہ. انہوں نے تو اس طرح اپنے یہ 3.5-4 سال گزارے. ٹھیک ہے, ان کے کال اور فیل, ان کے کال اور فیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیٹا ہے, اس نے کہا تھا فلور پہ کہ ہم نے جو 1948 کی جنگ بھی ہاری ہے, 65 کی بھی ہاری ہے, اتنی بجٹ جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عبید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. شہزاد صاحب آپ کا رخ کریں گے, آپ سے سوال کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے کراچی آ رہے ہیں. 3 روزہ یہ دورہ ہوگا جس میں میٹنگز بھی ہوں گی, کارکنان سے ملاقات بھی ہوگی اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ لاہور میں ہوا, پنجاب میں ہوا, وہ کراچی میں ہوتا ہے یا نہیں. یعنی کہ جب سہیل آفریدی کا دورہ پنجاب کا تھا وہ اتنا مثبت ثابت نہیں ہوا, لیکن کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ویلکم بھی کہا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب سے بھی سہیل آفریدی صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ اب کراچی آ رہے ہیں, پنجاب میں جو کچھ ہوا, پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا ہے سہیل آفریدی کو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو, خصوصی سہیل آفریدی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے, یا پھر ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا وہی چیزیں کراچی میں ریپیٹ ہوں گی؟ دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل بیان تھا نا کہ ہم اس کو ویلکم کریں گے, وہ آئیں, بالکل ان کو ویلکم بھی کریں گے, پروٹوکول کی گاڑیاں بھی ان کو بھجوا دیں گے, لیکن جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اسٹریٹ پاور, جس کو اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ جی کل وہ کریں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ پھر اس میں بھی تعاون کرے گی, یا وہ اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے ان کے پاس ہے. اگر تیسری پارٹی آتی ہے, اگر وہ کہتی ہے کہ جی نہیں ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اور ہم اتنے ہزار کا جو ہے مجمع لیڈ کریں گے, تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے لیے کڑا امتحان ہوگا
کہ وہ پھر اس کو کس طرح ویلکم کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ آرگنائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو، انہوں نے بالکل ایک ڈھیل دے دینی ہے، پولیس کو کہنا ہے آپ تعاون کریں، سیکیورٹی پرووائڈ کریں، جی تو پھر تو ان کے لیڈرشپ بھی ان کو کہیں گے کہ اچھا بھائی اور پھر آپ تعاون کریں اور ان کو بلائیں اور ان کو ویلکم کریں. تو یہ میرے خیال پولیٹیکل بیان مجھے لگتا ہے کہ اتنے اس حد سے تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے یہ بیسکلی جو فل فلیش احتجاج ہونے جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ 8 فروری کو، یہ ایک اسی کا حصہ ہے. پنجاب کا رخ کریں گے، کراچی کا رخ کریں گے، بلوچستان جائیں گے. نہیں دیکھیں وہ پارٹی تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ بانی نے، عمران خان صاحب نے ان کو ایک ٹاسک دیا ہے. اب وہ چیف منسٹر ہیں اور اس چیف منسٹر کی حیثیت میں ظاہر ہے جس صوبے میں جائیں گے تو ان کو گرفتاری، ایک یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اگر بیرسٹر گور جاتے ہیں یا دوسرے جاتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کر ان چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں اور جا کے وہ، تو وہ ان کی گرفتاری، اور پھر گرفتاری میں آگے وہ بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں بلکہ ان کو شاید ایئرپورٹ سے نکل کے واپس جہاز میں بٹھایا جائے. تو یہ چیف منسٹر کی حیثیت میں ضرور جائیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں بھی کوئی اس طرح کا پرابلم کریں گے تو ان کے لیے پرابلم ہوگی. ہاں البتہ یہ بات صحیح ہے، یہ چیک بھی کر رہے ہیں، ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے لیے نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں، لوگوں کو ہم آرگنائز کر لیں، موبلائز کر لیں، کس طرح جو موبلائز ہم واقعہ کر ہوا پائیں گے. تھا کے پی کے وزراؤں کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں، اور ان کو یہ کہا گیا تھا مینا خان افریدی کو کہ آپ اپنے ساتھ چرچ لے کر آئے ہیں، اور جس طریقے سے پنجاب حکومت نے سوشل میڈیا پہ ایک پکچر بھی اپلوڈ کی تھی جس میں ایک جگہ مریم نواز صاحبہ تھیں اور ایک جگہ سہیل افریدی صاحب تھے، اور نیچے لکھا تھا نو ڈرگ مافیا ان پنجاب. تو مجھے نہیں لگتا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے لیکن آپ اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے جو کچھ پنجاب حکومت نے کیا. دیکھیں اب ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کا جو بڑا ہدف ہے وہ پاکستان مسلم لیگ بڑا ہدف. سیکنڈ وہ جو القابات وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی بولتے تھے وہ ادھر بھی بولتے تھے، لیکن ادھر بڑا ہدف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ادھر جو ہیں وہ ہوں گی. شاید پیپلز پارٹی کچھ تھوڑا لیوریج دے دے ان کو کہ وہ آئیں، فریلی گھومیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، سارا کچھ ہے. لیکن پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ جہاں وہ جو ریڈ لائن ہے اور ڈینجرس زون میں ہم داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر میرے خیال میں جو آپ کا پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اپنے طور پر جو ہے نا وہ اسپرنگ اپ ہوگی ان ایکشن، اور وہ میرے خیال میں شاید اجازت نہ دے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ ان کو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ وہ چاروں صوبے جا رہے ہیں، ایک تو اپنا صوبہ لیکن 3 صوبوں میں جا کر آزاد کشمیر جائیں گے، گلگت بلتستان کا بھی رخ کیا جا سکتا ہے. جی کار کے واقعہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ شاید ایک بڑا شو کرنا چاہتے ہیں، آگے چل کر 2-4 مہینے بعد بڑا شو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا سارا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک کیمپین ہے جو 8 فروری کے لیے چلائی جا رہی ہے. عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبید صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کی کراچی کا دورہ آپ لوگوں کے لیے کتنا مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا پلاننگ لے کر آ رہے ہیں کراچی؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن موبلائز کرنا بھی ایک اہم ٹاسک ہے جو بانی پی ٹی آئی نے آپ لوگوں کو دیا ہے، اور یقینی طور پہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ونس تمام صوبوں میں آپ کی جماعت جب جائے گی، وزیر سی ایم صاحب جائیں گے، سہیل افریدی صاحب، پھر اس کے بعد 8 فروری کو اس چیز کو واضح طور پہ دیکھا جائے گا کہ کتنی عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے امڑ کر آ رہی ہے، کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ ایک فل فلیش احتجاج کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے علاوہ جو باقی 3 صوبے کی بات ہے تو 9 مئی کے بعد وہاں پر پھر 8 فروری کو تو لوگوں نے اپنا فیصلہ بھی سنایا تھا اور سب چیزیں رکھی تھی سامنے کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں اور کس کو ووٹ دیتے ہیں. بدقسمتی سے 8 فروری کو جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، سارا مینڈیٹ پہ ڈاکر ڈالا گیا. لیکن جو ہماری پارٹی کے اوپر جو ظلم و ستم تھا وہ کم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھتا گیا، خاص کر سندھ اور پنجاب کے اندر تو کافی زیادہ بڑھ گیا.
تو اس کا جو وہاں پر ہمارے جو ورکر ہے ان کو دبایا گیا، جو ہمارے ارکان ہیں ان کو نہال کرنے کی کوشش کی گئی، یہ چیزیں تھی، ان کو مختلف حال بھی استعمال اور شاید یہی وجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ انہوں نے پھر لاہور کا رخ کیا ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ اسی چیز کو جس طرح ہم نے وزٹ کیا تھا پچھلا سی ایم صاحب کی قیادت میں لاہور کا، اس سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو کافی حوصلہ ملا ہے. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر بھی جائے کہ وہاں پر بھی جو ہماری دبی ہوئی آوازیں ہیں، جو ہماری آواز کو دبایا گیا ہے، ہمارے ورکر کو مخلوط محسوس کیا گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں پر ہم کوئی اور عمارت اثر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کوئی لاہور پہ قبضہ کرنا چاہتے یا کراچی کے اوپر، لیکن ہم صرف اپنے ورکر جو ہے ان کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو مایوس ہوئے ہے اس سسٹم سے، اس نظام سے، اس ریاست کے جو ظلم و ستم سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ملک بھی ہمارا ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہماری ہے، لیکن ہم اس کو ایک دوبارہ جو ہے جگانا چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح 8 فروری کو یہ لوگ اٹھ کے آئے تھے اور پھر اس نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد 26 نومبر یا 4 اکتوبر کو جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ہوا، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں پابندیاں بڑھ گئی ہیں، ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری آپ لوگ کر رہے ہیں، اور پنجاب میں جو کچھ ہوا، آلدو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کراچی میں وہ سب کچھ ہو جو کہ پنجاب میں ہوا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصا مشکل رہا ہوگا یہ وقت. مشکل تو بہت زیادہ ہے نا، اس سے اور کافی کیا مشکلات بڑھیں گی کہ اس وقت ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم عدالت میں جاتے ہیں، عدالت صاحب جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ سکتے ہیں کیونکہ مذاکرات تو وہ چاہتے ہیں، اور طارق فضل چودھری صاحب نے بھی یہ کہا، لیکن پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے گریز کر رہی ہے. نہیں، یہ تو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا، سٹارٹ کے سیگمنٹ میں، کہ ہم مذاکرات سے انکار نہیں کرنی اور نہیں ہمارا قائد کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا بنیادی اعتراض ہے کہ ہم مذاکرات اس سے ہونے چاہیے جن کے پاس اختیار ہو، تاکہ کل جو مذاکرات میں جو چیز سامنے آ جائے، اگر وہ منوا سکتے ہیں یا مان سکتے ہیں یا منوا سکتے ہیں، وہ چیزیں اگر کر سکتے ہیں تو پھر مذاکرات کا فائدہ ہو سکتا ہے، ادروائز اس طرح کے مذاکرات میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبید الرحمان صاحب آپ کے وقت کا. ان کے ہمراہ تھیں عظمیٰ کاردار صاحبہ. ذوالفقار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ سندھ کا رخ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ویلکم تو کیا ہے، لیکن جو کچھ ماضی میں ہم نے دیکھا پنجاب میں ہوا، کہ وہ سب کچھ کراچی میں بھی ہوتا دکھائی دے گا. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے کہہ دیا تھا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے اہم اور مشکل بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کے پی کے میں آپریشن بھی ہو رہا ہے، جبکہ ان کے سی ایم نے اس آپریشن کی مخالفت کر دی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.